कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो सारी दुनिया की जो लीडरशिप है पाकिस्तान आया करती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में कोई भी नहीं आता अब। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें फैक्ट्स हैं। आप देख लें डाटा निकाल के कि कब पाकिस्तान के अंदर और कौन कौन आया पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी बड़ी तल हकीकतें हैं। जब हमारे पंजाबी में कहते हैं खाना दे खान परोने होंगे ने, इट मीन्स के आपका जितना लेवल होता है उस लेवल के गेस्ट आपके घर आते हैं। ठीक है। सो ये इंडिया के अंदर इटालियन प्राइम मिनिस्टर एंड जर्मन चांसलर जो है वो आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट है रशिया से वो 400% बढ़ गई है, और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की है और ये रिपीट ट्रेड हो रही है। और आप इसमें ये देख लें कि अमेरिकन खामोश हैं, और ये बेसिकली जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से 400% इस फिस्कल ईयर में बढ़ गई है, और उसमें जो लार्जली चीज़ है वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है। और रशिया जो था वो इंडिया का नंबर 4 जो मर्चेंटाइज जिसे हम पोर्ट सोर्स नेशन है। पहले ये कभी जो है वो ये किसी और के पास होता था। अभी जो है चाइना, यूएई और इस तरह के जो मुल्क हैं वो दे आर इम्पोर्टिंग मोर फ्रॉम रशिया। आप देखें कि ये जो जो टोटल वैल्यू है रशियन इंपोर्ट की इंडिया के अंदर वो तकरीबन $37 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि किसी दौर में 7.7 बिलियन हुआ करती थी। अब ये देख लें कि ये 400%, ये जिसे आप कह लें कि ये 400% इजाफा है। ठीक है जनाब। जिस तरह ना अगर 7.7 बिलियन 8 अरब भी करें और $38 बिलियन के पहुंच गई अब ऑलमोस्ट। सो ये इमेजिन करें कि साउथ एशिया में अगर कोई मुल्क रशिया से इस तरह बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिया है। उधर जो क्या नाम है, जर्मन चांसलर जो है वो भी आ रहा है। ठीक है जनाब। और वो भी इसलिए आ रहा है, उनको भी पता है कि इंडिया जो है वो रशिया से क्या ले रहा है। और ये वही जर्मन चांसलर है शोलो साहब, जो ये अगले दिन कह रहे थे उधर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कि बेसिकली डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज को रिपीट कर रहा था कि भाई दुनिया जो है वो उसको ये समझना चाहिए कि दुनिया यूरोप के मजाज के मुताबिक नहीं चलेगी। दुनिया के अपने भी मजाज होते हैं। दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट ही वाज रिपीटिंग डॉक्टर जयशंकर। तो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिकन सब समझ गए हैं कि भाई हमें क्या करना और क्या नहीं करना। और ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी जर्मनी गए थे, और अभी ये जो क्या नाम है उनका, अभी ये आ रहे हैं वापस यहाँ पे। सो ये एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि सारे का सारा यूरोप जो है वो आ रहा है, रशिया भी आ रहा है और अमेरिका भी आ रहा है इंडिया के अंदर। और एक वक्त ये हुआ करता था कि पाकिस्तान नाराज़ हो जाता था और पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कहता था अब इंडिया आ रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ये इतने अनकंफर्टेबल सवाल हैं जो मैं उठा रहा हूँ कि ना तो इनकी किसी के पास इन सवालों के जवाब हैं, और ना ही कोई इन सवालों के जवाब देना चाहता। उसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप तो लड़ती फिरती हथी पई एक दूसरे से, वो तो खो खो खाने ने एक दूसरे, उन्होंने तो पता ही कख नहीं। मैं बीइंग पाकिस्तानी, मुझे तकलीफ इस चीज़ की होती है कि ये सारा दिन आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इस सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कभी भी कोई आवाम की बात नहीं होती। और आवाम देखो ना तो चमचे बन के उन्हें देखे के भाज रही, भाग रही है, उनके आगे आगे बन रही है। कोई इमरान खान का चमचा बना, कोई नवाज शरीफ का, कोई जरदारी का, कोई किसका, और किसी को वो कोई किसी की बात नहीं कर रहे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन 38-39% तक चली गई है। कितने कितने की हो गया है। अवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा, इन्हीं के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अवाम लड़ रही है। सो
یہ کسی کو کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہے، اپنا خود دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب انڈیا جو ہے اس نے کیا فائدہ اٹھایا، اس نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، منگواتے جو آئل اور آگے بیچتے جو۔ تو ساڑھے نے کیا انہوں نے کہا ساڑھے کو تو ریفائنری ہی نہیں ہے جڑا رشیا تو تیل آتا ہے، ہم نے تو رشیا سے دروازے بند کیے ہوئے تھے امریکہ کی وجہ سے۔ کولڈ وار میں ہم رشیا کے خلاف تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر ایشو کے اوپر جب بھی سیکیورٹی کونسل میں کوئی ریزولوشن آتا تھا تو رشیا اس کو ویٹو کر دیتا تھا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے جتنی کوئی ہسٹری میں نے پڑھائی ہے، فورن پالیسی پڑھائی ہے، تو ہمیشہ رشیا ویٹو کرتا تھا۔ آج وہ دیکھیں وہ رشیا انڈیا دے پرانے داپ پھردے نے۔ ہم نے دنیا کو دیکھا ہے مسلمان اور کفار کے لینس سے، اساں کیا ویکھو مسلمان کہڑے نے، مسلمان ہے جڑے نا 57 ملک نے، انہاں دے نال ٹریڈ کرنی، اے انڈیا ہندو نے انہاں نال گل نہیں کرنی۔ افغانستان مسلمان ہے، اتنے ڈرگز ملتی نو پرابلم، پر مسلمان تے ہے نا۔ ہماری پرائرٹیز ہی ڈفرینٹ ہے۔ اب آج انڈیا ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم تو نہیں فائدہ اٹھا سکتے نا۔ 400% ٹریڈ بڑھ گئی ہے، یعنی کہ اب اس کو دیکھیں۔ اور ادھر سے مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کوارڈ کا سیکیورٹی پارٹنر بھی ہے، G20 کی سمٹ بھی کر رہا ہے۔ کیا اتنی کو پولیٹیکل ایکومن اینڈ وزڈم ہے ہمارے پاس؟ ٹوٹل لار لوگ، میں اکثر ایک دفعہ شور مچاتا ہوں یہ کہ ہمارے سارے سمجھدار لوگ ہم سب کو 75 سال بعد یہاں پہ لے کے آ گئے جتنے اسی پہنچے اے جی ٹوٹل عقل، یعنی کہ سارے سمجھدار لوگ، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، فوج، عدلیہ، سیاستدان، سب رلا مرلا کے جو بھی گند بلایا ہوئے سب ہمیں لے کے آگئے، اتھے لے کے آگے جتنے سکھ لوتے ہیں۔ اور پاکستان میں 24 گھنٹے پراپیگنڈا ہو رہا ہے، او بیکھو مودی او چاہ لا بیکھو چاہ بناتا سی او انج کرتا سی او کرتا سی، او بیکھو کی کر رہے او بیکھو کی او اے کرتا ہے جب او نے 400% ٹریڈ وداتی رشیا دے نال تے دنیا نو نے اپنے اس میں سارا کمال نریندر مودی کا نہیں ہے، اس میں انڈیا کی آبادی کا بھی بہت بڑا حصہ، ان کی سیریسنس۔ میں پاکستانی جب ہم مسلمان ہیں، میں ایک دفعہ ایم جے اکبر کو سن رہا تھا، ایک بڑا اچھا کہ کسی دور میں ایک ڈائلاگ ہوا کرتا تھا، اس کو ہم بولتے تھے دوہا ڈیبیٹس۔ ایک ٹم سیباسٹین ہوا کرتے تھے اس وقت، بی بی سی کے ایک جرنلسٹ ہوتے تھے، آج کل وہ DW میں کانفلکٹ کے حوالے سے آئی تھنک کوئی شو کرتے ہیں ڈیٹوچ والے میں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک انڈیا کے اندر جو ہے وہ ڈائلاگ کیا، آر مسلمز گیٹنگ اے فیئر ڈیل ان انڈیا، یہ سوال تھا بیسیکلی۔ تو وہ تیسٹا پتہ نہیں کیا نا خاتون ہے وہ، جو ایک وہ تھی کیا نام ہے اس کے بعد، سچن پائلٹ تھے، ایم جے اکبر تھے، اور ایک کوئی اور پتہ نہیں خاتون تھی، یہ شخص تھی۔ تو سچن پائلٹ اینڈ ایم جے اکبر ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اینڈ دے وار سیئنگ کہ مسلمز آر گیٹنگ اے فیئر ڈیل، اور باقی جو تھی وہ کہہ رہے تھے کوٹا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ جو بڑی ایم جے اکبر نے کوشچن اٹھایا نا وہاں پہ، جو پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اور وہ اکثر میں پاکستان میں ریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایم جے اکبر نے یہ پوائنٹ اٹھایا، اس نے کہا پاکستان جو ہے نا، پاکستان اور مسلم دنیا کے جو مسلمان ہیں، انہوں 57 ملکوں کے مسلمانوں میں ایک چیز نہیں ہے جو انڈیا کے مسلمانوں میں ہے۔ اور اس نے کہا کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ان انٹرپٹڈ ڈیموکریسی انجوائے کی ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا، انڈیا کے مسلمانوں نے ان انٹرپٹڈ، اس نے پاکستان میں بھی ویچی ڈالتا، اس نے پوری دی پوری مسلم امہ بھی ویچی ڈالتی، انہوں نے کہہ لو ڈال دینا سے مراد یہ ہوتا ہے کرش کر دینا، سمیش کر دینا، مینس آؤٹ سمارٹ کر دینا۔ دس از واٹ ایم جے اکبر سیڈ نا۔ اور اگر تسی آپ کیا کہتے باتیں کرتے ہو، ٹرانسپیرنٹ ترین جو میکنزم ہے گورننس کا وہ تو ڈیموکریسی ہے نا آپ کے پاس، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سو یہ چیزیں ہیں۔ سو ہم نے وہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے رہے، او سارے اتنے پہنچ گئے۔ اب انڈیا جو ہے وہ کہہ رہے تھے، جنہوں نے امریکہ نے کیا نہ کہ جناب تسی جڑا نا ایک وہ جڑی $60 ہے بیرل کی جو پرائس کیپ ہے وہ لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب
انڈیا کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی دن نہیں سنتا پہ، ٹھیک، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے وہ خریدی جا رہے ہیں وہ سارا کچھ، انہوں نے جنہوں کہتے ہیں پرواہی کو نہیں، ٹینشن ہی کو نہیں امریکہ کی آندہ پہ۔ سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور انڈیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا تیسرا بڑا آئل کنزیومر ہے، اور 80% جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ امپورٹ ہے، اور 60% سے زیادہ جو اپنا تیل ہے مڈل ایسٹرن ممالک سے لیتا ہے۔ اب وہ ساری جو ڈپینڈنس ہے وہ ان کی وہ باقی ملکوں سے بھی وہ کم بھی ہے۔ پھر وہاں پہ اسٹریٹجک ریزروائرز بھی ہیں، سٹور کرنے والی تھاواں بھی ہیں، ساڈے کول تے وہ بھی کوئی نہیں نہ ہے، سانو کوئی سستا تیل لب جائے وہ آندے نے پائن لینا کتنے ترنا کتنے جے، ساڈے کول تھاں ہی کوئی نہیں تیل ترن دی۔ تیل جس طرح امریکہ ہے نا، امریکہ کے اندر جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے اسٹریٹجک آئل ریزروز ہیں، رشیا میں لڑائی ہوگی یوکرائن دی، پوری دنیا کی قیمتیں بند ہوگی، انہوں نے کہا نو پرابلم، امریکن گورنمنٹ نے اپنے جو اسٹریٹجک آئل ریزرو سے وہ ریلیز کر دیے۔ جب اسٹریٹجک آئل ریزرو ریلیز کر دیے تو جو مارکیٹ میں جو تیل بڑھ رہا تھا جو پچھلے سال مئی جون میں وہ نیچے ہو گیا۔ انہوں نے کہا تیل مہنگائی نہیں ہونے دینی اس چیز، حالانکہ 8% انفلیشن ریٹ ابھی بھی امریکہ کے اندر 7-8%، جو کہ زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ 2% ہونا چاہیے انفلیشن ریٹ، تین گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس تو سیو کرنے کی بھی جگہ نہیں، اور اس وقت جو انڈیا امریکہ کے جو اسٹریٹجک آئل ریزرو ہیں وہ جیسے آج سے 40 سال پہلے کم ہوئے تھے، اتنے کم ہوئے تھے جتنے آج کم ہے، اس وقت کولڈ وار کی لڑائی چھڑائی اور اس طرح۔ سو یہ ملک کس طرح سوچتے ہیں کہ یار اتنا میرے پاس تیل ہونا چاہیے، اتنے لمبا عرصے کا تیل ہونا چاہیے تاکہ میرے ملک کے اندر حالات خراب نہ ہوں۔ سو یہ چیزیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اب اٹالین جو پرائم منسٹر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، او میلونی صاحبہ، اب وہ ایک بڑی کی یورپین کنٹری ہے، اور وہ آ رہے ہیں کس چکر کے لیے، وہ ڈیفنس کے لیے آ رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اولف شلوز بھی آ رہے ہیں، وہ جڑی مائی جو کیا نام ہے پرائم منسٹر جو صاحبہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں، یہ ان کا پہلا وزٹ ہے، اور وہ آئی تھنک روزانہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے لیے آ رہی ہیں، اور پرائم جو شولز صاحب ہیں وہ جی بائی لیٹرل تعلقات کے لیے آ رہے ہیں۔ جو جرمنی کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جینس پلاٹنر، وہ اس وقت آئی تھنک انڈیا میں ہیں، وہ اجیت دوول کے ساتھ صاحب کتاب لا رہے ہیں کہ گلا باتیں کرنی ہیں۔ اور یہ جو اب انڈیا اور اٹلی کے جو تعلقات ہیں یہ بیچ میں خراب ہو گئے تھے، ان کے آپس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی لین دین ہوا تھا، کوئی پرابلم ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ دوبارہ انہوں نے ٹھیک کر لی ہیں۔ اٹلی جو ہے وہ کہتا ہے ہم انڈیا کے ڈیفنس سیکٹر میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ ہے، انڈیا کو یہ چاہیے اس طرح کا ملک۔ اب یہ جو ہے کہ اٹلی جو ہے وہ اس کی بس مشینری امپورٹنٹ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ انڈیا میں آ رہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کی اٹلی کی جو ٹاپ ایکسپورٹ ہے وہ مشینری ہے، اور اٹلی کی ٹوٹل 36% جو مشینری ہے وہ انڈیا میں آ رہی ہے، اور انڈیا جو ہے اس کی جو مین ایکسپورٹ ہے اٹلی وہ آئرن، سٹیل، ایلومینیم، ایفوجی شامل، اور اٹلی جو ہے وہ آلریڈی انڈیا کا جو ہے وہ 5واں بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اور یہ سارے ملک ایسے ہیں، میں اپنی بھی گل کر لی ہے نا جنہوں کو ساڑھے وزیر خارجہ صاحب اور ہمارے وزیر اعظم منگن نکلے، ابھی بھی فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ لیتھونیا میں آئی تھنک پتہ نہیں کتنے گئے، پیرنٹ چھٹیاں منان گئے، انہوں نے کہا پاکستان آگے لگی، انہوں نے کہا کوئی ٹینشن نہیں۔ ملاقاتیں بہت کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ملاقاتیں کرتے ہیں، پر کچھ ہم دسو بھی نہ ہویا کہ یہ سارے کہ حالیہ اپنی پی آر ہی فٹ کر دینے پہ ملاقاتیں بہت کر رہے ہیں، کی ملاقاتیں چنتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اٹلی جو ہے وہ تو انڈیا کا ٹاپ 5 ٹریڈنگ پارٹنرز میں سے ہے،
اور ہم یہ کیوں نہیں ہو سکے؟ ہم دنیا ان کے ساتھ کیا، ہم تو آج بھی جی ایس پی پلس پہ چل رہے ترلے کرنے ہیں یورپین یونین دے خدا دا نہ جی ایس پی پلس نہ واپس وڈرا کیا. اب انہوں نے جو ہمارا ٹیرف ہے وہ کم کیا ہوا. انہوں نے پتہ ہے اگر انہوں نے ٹیرف کٹا انہوں نے بنگلہ دیش تے انڈیا کے برابر لیندا تھے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان والے کہتے تھے انہوں نے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جو ہے کیا نام ہے فرانس کے ساتھ تعلقات ہمیں نہیں چاہیے، بند کر دو. ان کو بتایا کہ ہماری جو ایکسپورٹ جاتی ہے یورپین یونین میں وہ ساری کی ساری گر جائے گی. ہم 8 بلین 7-8 بلین یورو بیچتے ہیں، وہ 3-4 پہ رہ جائے گی اگر ہم نے فرانس کا امبیسڈر بھیجتا. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ دے ویکھے گا، اللہ ویکھے گا، تسی ٹینشن نہیں لو، تسی بند کر دے. پھر اسٹیٹ نے ان کو چھتر چھتر پھیرے، پھر وہ سیٹ سوٹ ہوئے. انہوں نے کہا نہیں چلو ٹھیک ہے، ہم سمجھ لگی جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے. پہلے آئے روز ہم ان کے جو ہے نا ان کی باتیں مانتے تھے. ابھی یہ جو چیز ہے تقریباً 140 بڑی اٹالین کمپنیز انڈیا میں کام کر رہی ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ 140 اٹالین کمپنی، 6 اٹالین بینکس کے جو ریپرزنٹیشن انڈیا کے اندر ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، آئی ٹی، فارماسیوٹیکل، لیٹرم پٹرم ہر جگہ پہنچے ہیں. سو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے دنیا ہمیں دیکھتی تھی افغانستان کے لینس، افغانستان کے لینس. انہوں نے کہا یار ہے جڑے نا یہ تھارے طالبان نے انہوں دیو اسکالرشپ دیو. ہمیں بڑے اسکالرشپ دی ہے اٹلی نے، یورپ نے، رسمس منڈس پتہ نہیں کہڑے کہڑے، تاکہ یار یہ بہتر ہو جائے. وہ اسکالرشپ ہوئے ہیں، یورپینز نے مدد بڑی کی ہماری، اس میں کوئی شک نہیں. اسی نہیں کھلوتے، اسی نہیں کھلوتے، ساڑیوں نے مدد بڑی کی تھی. جو بات فیکٹ ہے وہ کرنی چاہیے. یورپینز نے ہماری بڑی مدد کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا دھیان جنہوں کے ساڑا دھیان ہی کسی اور پاس اسی انہوں نے سمجھ دی کہ نہیں. ہم اب یاد ہوگا بلاول جب گئے تھے تو انہوں جرمنی گئے، ابھی وہ آ رہے ہیں جس طرح، تو اتھے جناب انہوں نے کی تاکہ جو تھی کشمیر کی بات ہوگی، وہ جرمن فارن جو منسٹر ہے اس نے بات کر دی کہ یو این سیکورٹی کون سا ریزولوشنز دس. تو انڈیا نے کیا خبردار تسی نے تو بولے. وہ ایک جرنلسٹ تھا محمد زبیر، اس کے اوپر جرمن میڈیا نے بات کی، جرمن گورنمنٹ نے بات کی کہ جس کو کیوں بند کر لیا. انڈیا نے جناب سیدھا انہوں نے کہا جی تسی نہیں کر سکتے، ہم آپ کی کرٹیسزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ فریڈم آف پریس ہے فلان ڈھمکان ہے ادھر ادھر. سو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ٹف لائن لے رہے ہیں، بیکاز بزنس کر رہے ہیں نا، کاروبار دے رہے ہیں. انہوں نے آپ دیکھیں، آپ کسی ملک کے ساتھ، کسی بھی کنٹری کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ آپ اس کی ضرورت تب بنتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ ایک فائنینشیل تعلقات اتنے کو بنا لیں، اکنامک ڈیپینڈنس، جس کو ایک آج کل کے ایک ٹرم بولتے تھے آئی تھنک، ایک ہوتی ہے جس کو کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس. کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس از جسٹ لائک اے کاپ ویب. نہیں ہوتا، آپ کاپ ویب دیکھیں، یہ جو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا آپ دیکھیں تو مکڑی کا جالا کس طرح آپس میں بنا ہوتا ہے. دنیا اس طرح ہے، آپ کسی سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. اسی کی کر رہے ہیں، اسی نے نہیں جناب ہے جڑا نا صرف سانو دیو، واپس ہم کسی کو نہیں دیتے. اب میں بہت سارے اٹالینس کو ملا ہوں، میں مختلف جگہوں پہ. اٹلی جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا، اتو لنگی ہے میں اٹلی سے، لیکن اٹلی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. لیکن اٹالینس کو ملا ہوں، اور وہ ظاہری بات ہے بڑی باتیں ہمیں سناتے ہیں all that. بٹ اینی ہو، یہ جو کوشچن ہے کہ جرمنز آ رہے ہیں، اٹالینز آ رہے ہیں، ٹریڈ ان کی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، رشیا کے ساتھ 400% امپورٹ، 400% امپورٹ. اور ایک وقت ہوتا تھا ہم تمام ملکوں سے لڑ پڑتے تھے کہ اٹلی دا وزیر اعظم انڈیا کیوں گیا، ساڑھے کول کیوں نہیں آیا، جرمنی دا کیوں گیا. ایون کہ امریکنز کو بھی ہم کہہ دیتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ بل کلنٹن اینڈ جارج ڈبلیو بش، بل کلنٹن تو بہت چھوٹا تھا میں، تو مشرف تھا پریزیڈنٹ، تو 6 گھنٹے کے لیے آیا تھا انڈیا، اور 6 دن رہا سی، 6 دن.
اور پاکستان وہ 6 گھنٹے کے لیے اور اس شرط پہ آیا تھا جنرل مشرف کو، اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے اسٹیٹ ٹی وی پہ لائیو بات کروں گا، تاہم میں نہیں آنا. انہوں نے کہا پائن کر لیا تو خیر ایک کری تو وہ صحیح تھے. خیر آیا اس نے اسٹیٹ ٹی وی پی ٹی وی کی اتنے ویلیو سی کی، ہوں بھی کوئی ویلیو نہیں. تو اینی ہاؤ جو پھر بش آیا. بش میرے خیال ہے ایک رات ہے پاکستان، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا پورا. اس کے بعد کوئی معاہدہ لال صدر نہیں آیا. اور اس ٹرنیور میں تو دیکھیے گا بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں نہ سیکٹری آف اسٹیٹ آنا ہے نہ سیکٹری آف ڈیفینس آنا، کسی نے نہیں آنا من لگتا. یہ ایسا ہی پرتا ہوتے جانا ہے. ہمیں انہوں نے ہمارا ریلیشن ڈاؤن گریڈ کر دیا ہوا. کونسلر لیول پہ جاتے ہیں ملتے ہیں، وینڈی شرمن ٹور کی پاس ہے ہی ہے. اب بائیڈن صاحب کے بھی وہ سال ڈیڑھ ہی رہ گیا، تو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ مزید ابھی جو ہونا ہے. اور اوپر سے امریکنس کو پتا ہے کہ یہ جڑی حکومت ہے اپنا یہ کوئی ویلیو نہیں ہے، الیکشن ہوں گے نئی حکومت آئے گی اس سے پہ زیادہ انگیج ہوں گے. سو انڈیا جو ہے وہ اپنے پتے کھیل رہا ہے اچھے سے. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اگر وہ لڑائی بند کر دے آپس میں اور اپنا سوچے، ہم یہ نہیں کہتے اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر وہ اپنا اور اپنے بچوں کا نہیں سوچیں گے وہ زندہ کیسے رہیں گے، اپنی سیاست کیسے کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے بچوں کا ضرور سوچیں لیکن لڑائی بند کر کے سوچیں تاکہ وہ تھوڑے سے جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ غریبوں تک بھی پہنچیں. دس از میری عرض ہے، تاکہ میں چاہتا ہوں ماحول اچھا ہو، دنیا ہمیں سیریس لے. وہ لوگ وہ قومیں جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک سیریس ایکٹر کے طور پہ نہیں پیش کرتے، انہوں کی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ لتری خاندان. سو آئی تھنک دس از ویئر وی ہیو ٹو ورک مور. پوٹینشیل بہت ہے، میں اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں اور پاکستانیوں میں. صرف اے جڑی تلاش ہے نا ساری لیڈر دی، یہ لیڈر نہیں سانو لبنا کوئی آنا. یہ وہ کیونکہ ہماری اسلامک ہسٹری میں ہے نا کہ ہمارے لیڈر تھے تو اور وہ سارا، یہ لیڈر کوئی نہیں ہونا. یہ لیڈراں سیدھا کرنا پڑنا، انہی میں سے سیدھے کرنے پڑیں گے کوئی. لیکن پہلے خود تو سمجھ لیے سا لینا کی انہوں نے کو. سو میرا خیال ہے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری لیڈرشپ جب امریکہ اور یورپ جاتی ہے نا وہاں جا کہتی ہے ہم اس خطے میں رہتے ہیں. مجھے یاد ہے عمران خان کے جو ایک سابق پلاننگ کمیشن کے منسٹر تھے وہ امریکہ کے، اور انہوں نے کہا جی ہم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں امریکنس کو. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی بڑی اکانومی چائنا اور انڈیا ہے ہمارے نیبر ہیں، وہ تو ان جی چیزیں چھلک ساڑھے ہل ڈگنی ہیں نبی اسی ترقی کر جانی. اللہ کے حکم نہ چین تو کچھ ہے ڈگن ڈی ساڑھے، انہوں نے بہت پھینکا ہے لیکن انہوں نے ساڑھے ڈگن ہی نہیں دیتی پوری طریقے میں. اور انڈیا سے تو سامنے لبے کک نہیں. ان جی سندرات اسام وہ پاؤڈر افغانستان سے جو لے رہے ہیں ڈرگز نارکوٹکس گنز، ٹھیک ہے جی، وہ پاؤڈر شوڈر سارا کچھ ہم جو ہے وہ چرس افیم دنیا کے تمام قسم کی ریفائنڈ ڈرگز لے رہے ہیں افغانستان سے. لیکن ہم 5th لارجسٹ اکانومی آئی ٹی ہب کے ساتھ دروازہ نہیں کھولنے کو تیار. بستی ہوں نا ساڈی اس گل. تھینک یو ویری مچ.